साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हाजिर हूँ जनाब सरदार लतीफ़ खान खोसर साहब के पास, जो साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, हमारे पार्टी के मरकजी लीडर भी हैं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वकील भी रहे, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के भी वकील हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ये जो रेफरेंस बनते रहे, ये जो इल्जामात की सियासत होती रही, बीबी शहीद के कातलों का क्या अंजाम हुआ, शहीद भुट्टो का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, जेर अल्तवा है। और साथ साथ ये है कि रेफरेंस ये जो बनाते हैं नेब की तरफ से, तो उसका पस मंजर क्या है, ये क्यों इस तरह से वो सदर आसिफ अली जरदारी की किरदार कशी की मुहिम चलाते हैं, लेकिन जब इल्जामात अदालतों में लाए जाते हैं तो फिर ये साबित नहीं कर पाते। सर, पीएमओ में खुश आमदीद सर। ये आपका अपना चैनल है, थैंक तो ये पार्टी का ऑफिशियल चैनल भी है, तो इस पर ये मेहरबानी करके अपनी राय से नवाजें। यू। देखें, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है और शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की अज़मतों का जब से उन्होंने एक अज़्म किया और इंडिया दिया और अवाम ने जिस अंदाज से उन्हें लब्बैक कहा, और उस वक्त से अगर देखें तो सही इनकलाब वही आया था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही लेकर आई थी, वगरना 22 ख़ानदानों के दरमियान सारी पाकिस्तान की दौलत बटी हुई थी और इक़्तिदार आला जो है वो चंद लोगों के हाथों में था। अवाम को वोट का हक भी नहीं था, राय दही का हक भी नहीं था अवाम को, और एक ऐसा आइन बनाया गया जो डिक्टेटर्स को सूट करता था, और उन्होंने उसको जो कुछ किया हमने देखा फिर। और बदकिस्मती है कि अपने इक़्तिदार को सिर्फ तसल्लुत देने के लिए, तवालत देने के लिए उन्होंने तमाम तर वो जो है अवाम पर महरूमियों का एक पूरा का पूरा वो जाल बिछा दिया था। तो भुट्टो साहब ने जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दाग बेल्ट डाली तो वो बुनियादी तौर पर थी ही अवाम की अजमतों के लिए पाकिस्तान को इज़्ज़त और वक़ार से एक बैनुल अक़वामी ममलकतों की सफ़ में लाने का एक अज़्म था, और जिस पर ज़ाहिर है कि लोगों ने उनका साथ भी दिया। फिर आपने देखा कि इलेक्शंस हुआ तो इलेक्शंस में स्वीप किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और मुजीबुर रहमान ने भी एक बड़ी जमात के तौर पर उभर कर सामने आए, लेकिन इक़्तिदार फिर भी ना सौंपा गया, मुंतखब नुमाइंदों को, पाकिस्तान की मुंतखब नुमाइंदों को न दिया गया, तो हमने उसका खमियाजा देखा कि पाकिस्तान दो लख्त हुआ। उसके बाद लूला लंगड़ा जो पाकिस्तान था, भुट्टो साहब को पुकारा गया कि आइए आप आकर इसके संभालें, अब उनके बस में नहीं रहा बात। तो भुट्टो साहब ने उस एक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को फिर आकर आसरा दिया और फिर संभाला, और फिर हमने देखा कि जो आइन 1947 से ना बन पाया था वो 1972 में पहले उन्होंने एक आइन दिया, और फिर एक साल के अंदर ही 1973 का आइन जो आज तक पाकिस्तान की एक इमरानी मुआहदा है अवाम के दरमियान, और जितने ताले आजमा आए हैं उन्होंने जितनी भी बाकी खराबियां की, लेकिन आइन को वो ख़त्म नहीं कर सके, क्योंकि आइन को ख़त्म करना अब दोबारा ये इनसे बन नहीं पाएगा बिल्कुल भी आइन। तो ये भुट्टो साहब का एक अजीम कारनामा था जो उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसा वफाकी पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम देकर एक 1973 का आइन दिया। और फिर हमने देखा कि चूँकि मुल्क दो लख्त हुआ था तो हिंदुस्तान अखंड भारत के फिर एक जोम में था, और उन 93,000 फौजी उसके तसल्लुत में थे, और 5,000 मुरबा मील मगरबी पाकिस्तान का भी उसने गलबा कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो शिमला मुआहदा जो हुआ, हमने देखा कि पिंकी भी बेनज़ीर, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो उस वक्त पिंकी बच्ची थी, अभी कम सिन थी, तो वो भी अपने बाप के साथ जाती हैं, और वहाँ से उनका एक सियासी सफ़र शुरू होता है, एक दरसगाह शुरू होती है जो बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ उन्होंने हम सफ़र होकर एक उसकी ट्रेनिंग ली थी। तो वहाँ आप देखिएगा कि किस तरह डिप्लोमेसी की जो है भुट्टो साहब की डिप्लोमेसी, उनकी फ़हम व फरासत, उनका तदब्बर, उनकी जो है
عقل و دانش کی داد دینی پڑتی ہے کہ ایک فاتح جو ہے اندرا گاندھی سے سب کچھ بغیر کچھ دیے ہوئے سب کچھ لے آئے. 93,000 فوجیوں کو بھی مخلصی ہوئی, 5,000 مربع میل بھی باگزار کروایا ہندوستان سے, اور پھر کشمیر کو وہاں اجاگر کر کے کشمیر ایشو کو بھی زندہ کر کے وہ دیا. وہ عظیم ایک ان کی کامیابی تھی, ڈپلومیسی کی ایک ایسی مثال تھی جو دنیا میں کسی جگہ اور نہیں ملتی ہے. اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اس معاہدے کا جو ہوا. اور اس کے بعد پھر بھٹو صاحب نے دیکھا کہ یہ تو ہندوستان کے ساتھ آپ اگر زندہ رہنا ہے تو آپ کو ایٹم بام کی ضرورت یقیناً پڑے گی, کیونکہ ہندوستان پہلے ہی آدھا آپ کو جو ہے غلبہ کر چکا تھا حملہ کر کے, اور باقی کے وہ پاکستان پر بھی جس طرح سے اس کی نظر تھی. تو بھٹو صاحب نے اس وقت کے جید جو آپ دیکھیے گا کہ مسلمان سربراہان تھے دنیا میں, شاہ فیصل تھا, آپ دیکھیں کرنل قذافی تھا ادھر لیبیا میں, ادھر صدام حسین تھا, ادھر یعنی حسنی مبارک تھا, آپ بن بیلا تھا ادھر الجیریا میں, اور یہ سارے جو تھے آج بھی وہ مسلم امہ کے وہ رہنما ہیں جن کا ابھی ثانی کوئی نہیں آپ کو دے. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ اسلامک بام ہونا چاہیے, یعنی اسلامی ملک, ویسے تو 52 ملک تھے لیکن کسی ایک کے پاس بھی ایٹم بام نہیں تھا, تو پھر دنیا میں آپ اس طرح سے عزت اور وقار کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں, اور جب تک آپ کے پاس نہ ہو. چنانچہ بھٹو صاحب نے سارے اپنے جو مسلم امہ کے سربراہان تھے ان کے ساتھ ان کا لیڈرشپ بھٹو کو دی گئی. جب لاہور میں انہوں نے مسلم OIC کا کنونشن کیا تو اس وقت صدارت شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی, اور وہاں پھر مجیب الرحمان کو اس قذافی اسٹیڈیم میں بلوایا گیا, اور سارے سربراہان کے ہوتے ہوئے پھر ایک صلح کی شکل آئی, اور ہم نے دیکھا کہ بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کمال تر ڈپلومیسی کے ذریعے سے پھر ایسٹ پاکستان جو بنگلہ دیش بن گیا تھا اس کے ساتھ اپنے معاملات اور تعلقات کو استوار کیا. تو ایٹم بام بنانے میں بھی بھٹو صاحب نے ایک ایسے شخص کو ہالینڈ سے منگوا لیا جو وہاں ابھی ملازمت بھی کر رہا تھا, اور اس کو بلینک چیک دیا گیا کہ تم جو ہے اس پر کام کرو, اور تنخواہ تم اپنی خود متعین کرو, اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ باہر جو آپ تنخواہ لے رہے تھے وہ اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے جو یہاں پاکستان میں آپ کو ملازمت دی جائے, تو آپ اپنا چیک خود کیجئے گا. تو ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کی عظمت عظیم کاوشوں سے, جبکہ دنیا ساری کا پریشر تھا, اور ہینری کسنگر نے بھی بھٹو صاحب کو کہا کہ یہ آپ ایٹم بام بنانا بند کر دیں ورنہ آپ کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا, لیکن بھٹو صاحب نے اس کو بھی پرواہ نہ کی. اور اب ذرا ان کا وہ تو دیکھیے گا کہ کس انداز سے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم مسلمان ہیں, وی آر مسلمس بیکاز وی آر فائٹرز, اینڈ وی آر فائٹرز بیکاز وی آر مسلمس, ویل فائٹ فار 1000 years even if we have to eat grass. اور انہوں نے معاہدے کو اس طرح پھاڑ کے تو منہ پہ پھینکا ان کے جو سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ممبران تھے, اور کہا مائی کنٹری ہارکنس فار می اینڈ آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ مائی ٹائم, ویل گو اینڈ ویل فائٹ. تو یہ انہوں نے وہاں جب پھاڑ کے پھینکا تو یہ واقعی ہی ان کی ملک ان کے لیے بلک رہا تھا, ان کو پکار رہا تھا, ان کو جو ہے بلا رہا تھا کہ آپ آئیے گا. تو یہ انہوں نے کشمیر کا اس کا سیکیورٹی, آج کل کے تو بونے چھوٹے چھوٹے جو ماشاءاللہ قائدین ہیں وہ ایسے بات کر کے انقلاب کی, انقلاب وہ تھا جو صحیح معنی میں آیا تھا. عام آدمی کو ووٹ دیا گیا, عام آدمی کو پاسپورٹ دیا گیا, عام آدمی کو لائسنسز دیے گئے. سارا مڈل ایسٹ اور جتنا ان کے دنیا میں آج مسلمان ہے, یہ بھٹو صاحب ہی کی پالیسی کی وجہ سے وہ وہاں بھیجا گیا, اور آج فارن ریمیٹنسز جو آتی ہیں پاکستان کو, یہ بھٹو صاحب ہی کی بصیرت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے دیکھا. اور انہوں نے وائس لیس جو بے آواز لوگ تھے ان کو آواز دی. انہوں نے زرعی اصلاحات کے ذریعے یہ جو انگریزوں نے جو مسلمانوں پر کو غلامی کے توق میں دھکیلنے کے افزانے میں جن لوگوں کو مربوں کے مربع زمینیں دی ہوئی تھیں, یہ کوئی اللہ کی جانب سے دی ہوئی نہیں تھی. بھٹو صاحب نے زرعی اصلاحات کے ذریعے وہ لے کے غریب کسانوں اور ہاریوں میں وہ بانٹا, اور مفت ان کو اراضیات دی گئی.
کچی آبادیوں میں جو ہے عام پاکستانیوں کو ان کو رہائش گاہیں دی گئیں، ان کو اراضی دی گئی، ان کو گھر مکان دیے گئے. تو یہ جب انہوں نے یہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ مارا تو یہ روٹی کپڑا مکان 3 لفظ نہیں تھے، یہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کو یہ بنیادی ان کی ضروریات ریاست کا فرض ہے اور ان کا حق ہے ان کو دلانا، اور ان کا فرض ہے. سو روٹی کپڑا مکان. اور پھر ہم نے جب منشور اپنے میں بھی رکھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو اس میں بھی ہم نے مقتدر کرنا مقصود تھا عوام کو. جو اصلی مالک ہیں وہ 22 خاندان نہیں ہیں، اصلی مالک ہیں. تو آپ ذرا دیکھیے گا کہ ان کی جو ہے کتنی محبت تھی عوام کے ساتھ. پھر آپ یہی نہیں ہے، ہم نے اب جو آخری یہ جو جب ہم نے کہا سوشلزم ہماری معیشت ہے، تو سوشلزم بنیادی طور پر یہ اسلام ہی کا ماخذ ہے کہ کسی کو امیر سے امیر تر بننے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو باؤنٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو انعام اور نعمتیں ہیں وہ سارے انسانیت کے لیے برابر کی ہیں. اس لیے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ہمسائے کو بھوکا مارے اور غریب آدمی کو جو ہے غربت کی دہلیز میں دھکیلتا چلا جائے. سوشلزم ہماری معیشت ہے، یہ بھی نعرہ یہی اسی کے ساتھ تھا. اگر آپ دیکھیں تو پھر ہم نے کہا جمہوریت ہماری سیاست ہے، لیکن جو آخری ہم نے اب کیا، ہم نے کہا شہادت ہماری منزل ہے. تو یہ ہمارے شہیدوں کی جماعت ہے. بھٹو صاحب نے یہ تمام تر کرنے کے باوجود ان کو جس انداز سے شہید کیا گیا وہ بھی ساری قوم نے دیکھا، سارے ملک نے دیکھا. یہ بھی ایک بین الاقوامی سازش تھی جس میں وہ سیوانی قوتیں جو ہے ہمارے ہی صادق اور میر جعفر اور میر صادق یہیں کے مل کر انہوں نے ایک عظیم قائد جو نہ صرف پاکستان کا مسلم امہ کا بلکہ دنیا کا عظیم ترین ہے. کیونکہ ہنری کسنگر نے لکھا کہ جو اس وقت کنٹمپریری جو دنیا میں جو لیڈرز ہیں اس میں سب سے زیادہ بھٹو stands far ahead of them, stands tall amongst the leaders of the world. اور پھر بھٹو صاحب کا وہ ڈائلاگ بھی کسی کو نہیں بھولتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جب وہ ان کا عظیم ترین جو صدر ہے امریکہ کا جان ایف کینیڈی کہتا ہے کہ مسٹر بھٹو آر یو کانشیس یو آر اسٹینڈنگ ان دا موسٹ پاورفل بلڈنگ آف دا ورلڈ، وائٹ ہاؤس میں. کہ بھٹو صاحب آپ کو یہ ادراک ہے کہ آپ کے دنیا کی سب سے طاقتور ترین عمارت میں کھڑے ہوئے؟ تو بھٹو نے کہا یس مسٹر کینیڈی اٹ از انڈر مائی فیٹ. کہ کینیڈی صاحب یہ میرے قدموں کے نیچے ہے تمہاری طاقتور ترین عمارت. یہ بھٹو کا ہی ایک کیلیبر تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ کاغذ جیب سے نکال کے اور پڑھ رہے ہوں اور کسی کو ساری دنیا دیکھ رہی ہو اور مذاق آپ کا اڑ رہا ہو. تو اسی طرح بھٹو صاحب کو اس نے کہا کینیڈی نے ایک دفعہ کہ مسٹر بھٹو اف یو ور نہیں نکسن مسٹر بھٹو اف یو ور ان امریکہ یو وڈ ہیو بین مائی فارن سیکرٹری. تو بھٹو صاحب نے کہا نو سر اٹ وڈ ہیو بین دی ادر وے راؤنڈ، میں صدر ہوتا اور تو میرا سیکرٹری ہوتا. تو یہ بھٹو صاحب نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر، بھٹو صاحب ایک ایسے انٹرنیشنل لیڈر تھے جن کو کوئی کمپلیکس نہیں تھا، بلکہ وہ ان سبھی سے ہر لحاظ سے یہ بہت قداور شخصیت تھی. اور یہ ہماری بدقسمتی دیکھیے گا کہ ہم نے انہیں جو پھانسی پر چڑھا دیا، ان کو شہید کر دیا. اگرچہ ہم کہتے ہیں شہید کبھی مرا نہیں ہے، لیکن پاکستان کا اتنا بڑا نقصان کوئی اور نہیں کر سکتا تھا جو اس ضیاء الحق نے کیا ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. دیکھیں ضیاء الحق کس طرح ہوا میں بکھرا، اور ایسا بکھرا کہ اس کی لاش تک کہیں، اس کا لاش کا ٹکڑا تک کہیں سے نہیں ملا ہے. اور ایک طرف آپ دیکھیں نوڈیرو جائیں، گڑی خداوت جائیں، لاکھوں شخص جو ہیں وہ آج بھی فاتحہ کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے کس طرح سے دعائیں دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح سے مولوی مشتاق بھی کس طرح سے بھگدڑ مچی، جس جج نے پھانسی دی تھی اس کی لاش پر جو ہے مکھیوں نے حملہ کر کے ایسی بھگدڑ میں لوگ مر گئے، کالا سیاہ اس کا چہرہ ہو گیا، ناقابل شناخت تھا. عبرت کا نشان اس دنیا میں بھی بنایا اللہ. اگلے جہان تو ان کے لیے دوزخ ہے ہی ہے، لیکن آپ ان ساروں کا انجام دیکھیے کہ کیا ہوا. وہ اس کے بعد
رانی یہ بھٹو صاحب کا وہ کیس جو ان کی جس میں انہیں ہم سے منقطع کیا گیا، جو ایک سٹیج کیا گیا ڈرامہ جس کو ہم جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں. اب اس کا بھی ذرا دیکھ لیجئے گا، اس کی بھی کیا ہے. احمد رضا قصوری، میں جب یونیورسٹی لاء کالج کا صدر تھا، کیونکہ بھٹو صاحب کو جب پہلی دفعہ لاہور آ رہے تھے ٹرین سے، اور کالا باغ نے ان کو پیچھے جو ہے سے ہی اٹھا لیا تھا اور وہاں لاہور اسٹیشن پر نہیں آنے دیا تھا، تو ہم ایک جلوس لے کر طلباء مال روڈ کے اوپر سے جا رہے تھے. تو احمد رضا قصوری ایک اپنا کیمرہ مین ساتھ لے کے آیا ہوا تھا. ایک جھنڈا اس نے یوں پکڑا پیپلز پارٹی کا، اور یوں نعرہ یوں کر کے مار کے تو پیچھے سے جو ہے اپنی تصویر کھنچوا کے اور بھٹو صاحب کو ڈرامہ کر کے کہتا تھا کہ سارا جلوس میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے. تو ایسا ڈرامے باز شخص جو ہے، اس کے باپ قتل ہوتا ہے، اور اس باپ کے قتل میں اعانت کا الزام بھٹو صاحب پر لگا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب ضیاء الحق ٹیک اوور کرتا ہے، وہ ڈورمنٹ تھا، کیس کسی کھاتے میں نہیں تھا، کیونکہ ایف آئی آر میں کسی کا نام نہیں تھا، کوئی چشمدید گواہ تھا نہیں، کوئی کسی نے کسی کا نام نہیں لیا ہوا تھا. وہ ایسے میں کسی قابل نہیں ہوتا مقدمہ کے کسی کو. لیکن جب ضیاء الحق آیا تو اس نے اٹھا کے اپروورز بنائے، زور سے جبری ان سے اقبال جرم ہمراہی ملزمان سے کرواتے رہے. اور جس طرح سے باقی لوگ معاون، چونکہ میرا دفتر، میں وکالت میں آ چکا تھا اس وقت تک، میرے دفتر کے قریب ہی ان کے پروسیکیوٹر ایم انور اور اعجاز بٹالوی صاحب کا دفتر ہوتا تھا. ہم یہ ڈرامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گواہوں کو کس طرح سے وہاں پڑھایا جاتا تھا، کس طرح سے پولیس والے آتے تھے، کس طرح سے وہ ریکارڈ کو جو ہے وہ جعل سازی کی جاتی تھی، کس طرح سے دھونس دھمکی سے وہ سارے معاملات کیے جاتے تھے. اور پھر سامنے عدالت میں جب ہائی کورٹ میں لے جایا گیا تو بھٹو صاحب کے لیے ایک ایسا جنگلہ بنایا گیا جس میں آج تک دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوگا. جانوروں کو بھی اس طرح اس جنگلے میں بند نہیں کیا جاتا، جبکہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت میں جنگلہ بنا کر بھٹو صاحب کو اس جنگلے میں کھڑا کرتے تھے جب وہ ان کا ٹرائل ہوتا تھا. وہ ٹرائل کیا تھا؟ وہ ایک مذاق تھا، میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جو ہمراہی ملزمان کے وکلاء تھے وہ ہمارے وکلاء کے بعد جرح کرتے تھے، اور گواہ سے اگر وہ جو باتیں وہ صحیح سچی کر جاتا تھا، جو کیس کو ختم کر چکے ہوتے تھے، وہ پھر اس کو جو ہے جرح کے ذریعے گواہوں سے، کیونکہ گواہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، گواہوں کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے، ان کو لالچیں دی ہوئی تھی، ان کو سبز باغ دکھائے ہوئے تھے، تو یہ ان کے وکلاء جو تھے وہ اس کو پھر وہ ریورس کروا دیتے تھے سارا کچھ. اور جب احتجاج کرتے تھے وکلاء تو مولوی مشتاق ایسے کر کے فرعون کی طرح بن کے تو وکیلوں کو بھی نکال دیتا تھا عدالت. تو ایک ایسا بدنما یہ ایک ٹرائل ہے پاکستان کی تاریخ کا جس میں انہیں سزا دی گئی. اور پھر سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ججز جو ہے 7 میں سے 4 جج ان کے ساتھ تھے، بھٹو صاحب کو بری کرنا چاہتے تھے، اور ایک جج صاحب کو خریدا گیا اور 3 ججوں نے بری کیا انہیں، اور 4 ججوں نے پھر اس طرف کیا. وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، کیونکہ وہ جج صاحب جب ریٹائر ہوئے تو بعد میں مرنے سے پہلے انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ہاں میں نے لندن میں مجھ پر یہ ہوا تھا اور دباؤ ڈالا گیا تھا اور میں نے غلط فیصلہ کیا. تو یہ آج ہماری اس کیس کی جہاں تک تعلق ہے، ہم نے ریفرنس دائر کی ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے صدر آصف علی زرداری صاحب کے توسط سے ایک پریزیڈنشل ریفرنس ہے جو سپریم کورٹ میں زیر تجویز ہے. ہم نے بارہا کہا کہ پیپلز پارٹی ملتمس ہے، پیپلز پارٹی ہی نہیں، عوام پاکستان متجسس ہیں، متمنی ہیں، اور بہت ادب سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ یہ آپ اس ریفرنس کو سنیے گا، اور پھر یہ جو ہے بھٹو صاحب کو بری کر کے یہ جو داغ عدلیہ پر لگا ہوا ہے، عدلیہ پر لگا ہوا ہے، جس کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ بے داغ ہو کر پاکستان کے لوگ یہ انصاف کرے. وہ ایک سیاہ دھبا جو ہے ہم چاہتے ہیں اس کو اریز کیا جائے. ہمیں علم ہے کہ بھٹو صاحب زندہ ہو کے واپس نہیں آئیں گے، بری اگر کر بھی دیا جائے گا انہیں، لیکن کم از کم جو تاریخ میں ایک بچہ جانتا ہے، دنیا سارے کے جو جورسٹ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک
بہت ہی ناجائز اور غلط فیصلہ تھا. وہ خود جج صاحب بھی تسلیم کر رہے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ غلط کیا ہے. تو پھر اس میں تساہل جو ہے یا اس میں تاخیر جو ہے وہ بھی ہم نے بہت دفعہ استدعا کی ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ اسے سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس صاحب اس ریفرنس کو یکسو کریں گے اور اس میں تاریخ کا دھارا ٹھیک درستی کی طرف جائے گا. دوسرا جو ہماری رانی شہید